बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को रोज बरोज कभी महंगाई में, कभी मिनी बजट में, कभी खान साहब की गिरफ्तारी में उलझाकर असल वारदातें डाली जा रही हैं। कहीं तो पाकिस्तान के असासों को बेचने के लिए, गिरवी रखाने के लिए उसकी विजिट करवाई जा रही है, और कहीं इस्लाम पे हमला करते हुए अल्लाह ताला की हदूद अल्लाह को पमाल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जहां पाकिस्तान के एटमी असासे को खतरे में डाला जा रहा है, वहां पाकिस्तान के नजरिए पर भी हमलावर होते हुए जो गद्दार हैं, जो हम में मुनाफिक हैं, वो कार्रवाइयां करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानियों, कल एक खबर सोशल मीडिया पे ओरिया जो एंकर ओरिया मकबूल जान साहब हैं, उन्होंने आवाज रेस की, अल्लाह उनका भला करे, और एक हकीकत टीवी ने इस पे जो है वीडियो बना के शेयर की। क्या सिर्फ वही दो मुसलमान रह गए हैं पाकिस्तान में कि उन्होंने आवाज रेस की कि हदूद अल्लाह की पामाली की जा रही है? कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी ने एग्जाम में पर्चे में एक ऐसा क्वेश्चन रेस किया कि बहन भाई के रिश्ते में नाजायज ताल्लुकात का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे मजमून लिखें। और काफी बेहुदा किस्म के नीचे उन्होंने एक लिस्ट दी हुई थी कि इन पहलुओं पर बहस करते हुए एक मजमून लिखा जाए। आज हदूद अल्लाह को इस तरह पमाल किया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों की जो माशरे की अकाई है वो औरत है, वो खानदानी सिस्टम है। आज हमारे खानदानी सिस्टम पे हमला आवर होते हुए पहले सेम सेक्स की शादी को, पहले ट्रांसजेंडर के हकूक पे बात की गई, फिर खानदानी सिस्टम पे हमला करते हुए कौम की बेटियों को बेलबास करने के लिए महविश हयात जैसी और मायरा जैसी और सबा कमर जैसी अदाकारों के कपड़े उतार के उन्हें सोशल मीडिया पे फैशन के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमारी कौम की बेटियों को बेलबास करने, घरों से निकालने और माँ बाप के हुक्म हदूली करने, बहन भाइयों की गैरत को पसे पुश करने की एक मुसलसल जारहाना वार किया जा रहा है। फिर मेरी मर्जी मेरा जिस्म जैसी मूवमेंट चला के औरत की अस्मत को पाश पाश करने की कोशिश की जा रही है, मां की अस्मत को पाश पाश करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानियों के कल इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि बहन भाइयों के नौज बिल्ला रिश्ता जायज है कि नाजायज पे मजमून लिखने के सवाल को रेस किया गया कि एक अंग्रेजी स्टोरी के क्लिप को लेकर पाकिस्तानियों, हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान बना था इस्लामी नजरिए पे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कायदे आजम ने दो कौमी नजरिया दिया था, हम मुसलमान हैं, आप पूरा लिबास नहीं पहनते, हम पूरा लिबास पहनते हैं, हमारी औरतें बापर्दा हैं, हमारे यहाँ माँ बहन बेटियों की एक असमत है जो कि अल्लाह ने उन्हें अता की है और जिनको कायम रखना जरूरी है। इसलिए हमारी माशरत आपसे मुख्तलिफ है। हम हलाल खाते हैं, हम हराम नहीं खाते, आपका जूठा हम नहीं खा सकते। तो इस दो कौमी नजरिए पे पाकिस्तान बना था। आज उस नजरिए को सुबोताश करने के लिए जब से पाकिस्तान बना है, कोशिश तो तब से ही होगी थी, लेकिन अब दुश्मन खुल के सामने आ रहा है। इंडिया फिल्मों को लॉन्च करना, आप रसूल का कलमा पढ़ने वाले कलमा रसूल का पढ़ते हैं और फॉलो पैरवी यहूदो नसारा की करते हैं। ये तो उस वक्त भी अल्लाह ने कुरान में कह दिया था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा आपका पढ़ते हैं, पर सूरह निसा में है, चौथा बड़ा सूरा, लेकिन पैरवी करते हैं, अपने फैसले जाके करवाते हैं यहूदो नसारा से, काफरों से।
تو پاکستانیوں، آج بھی یہی ہوا ہے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی کہ تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری چچیاں، تمہاری بھابیاں، جب تمہارا بھائی زندہ ہو تم پہ حرام کر دے گے. یہی نہ صرف نہیں، تمہارے باپوں کی وہ بیویاں جن سے وہ حقوق زوجیت ادا کر چکے ہیں تم پہ حرام کر چکی ہیں کہ تمہارے باپ مر بھی جائیں تو وہ تمہاری مائیں ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. اگر اب تم نے منع کرنے کے باوجود، حد قانون بننے کے باوجود اس قانون کو فالو نہ کیا تو ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں گے. یہ سورہ نساء میں، یعنی کہ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے یہ بتاتا ہے کچھ ایسے بھی خبیث تھے جو باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے. اب ان ماؤں سے نکاح کرنے والے، اپنی ماؤں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کی نسل بھی تو ادھر ہی ہے نا، وہ بھی تو ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. یہ انہی کے کارنامے ہیں. لیکن وہ بظاہری گیٹ اپ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے. یہی وجہ ہے قرآن شریف نے منافق کے کردار پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ کافر و یہود و نصارہ کو تو تم پہچانو گے، لیکن تمہاری جنگ کافر و یہود و نصارہ سے نہیں، کیونکہ وہ تم سے لڑ ہی نہیں سکتے، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. اللہ ان کے ہر وار کو جو ہے بے نتیجہ کرے گا. لیکن تمہارا جھگڑا ہے تم منافقوں میں، جو تم میں ہیں، جو اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، جو رسول کو کلمہ پڑھ کے فیصلہ کافروں سے کرواتے تھے، ان کی بھی تو نسلیں بڑھ رہی ہیں. اسی لیے تو سورہ منافقین ہے. اور ویسے بھی سوچنے کی بات ہے، جب رسول کے دور میں یہ منافق کتنے کھل کے سامنے آ رہے تھے تو بعد میں یہ کتنے کھل کے سامنے آ رہے ہوں گے، بعد میں ان کی سازشیں کتنی زیادہ ہو گئی ہوں گی. رسول کے دور میں انہوں نے مسجد زرار بنا لی تھی اسلام کو نقصان دینے کے لیے، دہشت گرد وہاں پالتے تھے. تو اللہ نے سورہ توبہ میں کہا اس مسجد زرار کو رسول اپنے ہاتھوں سے گرا دیں. یہ اسلام کے خلاف اللہ اور رسول کے دشمنوں کی بنائی ہوئی ہے تاکہ وہ آپ کو نقصان دے سکیں، لیکن اللہ آپ کو باخبر کرتا ہے. پاکستانیوں، جب قرآن نمبر 1 تو آپ لوگوں کو قرآن اس طرح ان مذہبی سامریوں نے جنہیں لانچ کیا گیا ہے، جن کا گیٹ اپ مسلمان والا کر کے اسلام کے اوپر وار کرنے کے لیے انہیں اسلام کے خلاف ہی اسلام کی آیتوں کو ان کے مخالف استعمال کرنے کے لیے ایجنڈا دیا گیا ہے. یہ جاہل، کم عقل، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے بد کردار، بے عمل قرآن کے خزانوں کو حاصل نہیں کر سکتا، قرآن سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتا. قرآن تو شفا ہے، ہدایت ہے ان کے لیے جو متقین ہیں، جو پہلے گناہوں سے، حرص لالچ سے، خواہش نفسی سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، دور رکھتے ہیں، جو جہاد اکبر کرتے ہیں، اپنی خواہشوں سے لڑتے ہیں، اپنی خواہشوں کو تجاوز نہیں ہونے دیتے. تو پاکستانیوں، آج منافقینوں کو لانچ کیا گیا ہے. آج حد یہ آ گئی ہے کہ یہ سوال ہمارے نوجوانوں، بچوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ بہن بھائی میں ناجائز تعلقات ہونا جائز ہے کہ ناجائز ہے. آج قوم کی بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی جو چادریں ان کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، آج انہیں بھی آپ لوگ چھیننے کے در پر آ گئے ہیں. حضرت لوط کی قوم کی برائی اس برائی سے چھوٹی ہے، بہن بھائی جیسا پاک و مقدس رشتہ، لیکن وہ جنہوں نے اپنی ماؤں سے نکاح کر کے بچے پیدا کیے تھے وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اور دوسرا پاکستانیوں، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے. یہود و نصارہ نے جب قرآن نازل ہوا تھا، سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 23 نازل ہوئی تھی کہ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں تم پہ حرام کر دی گئی ہیں، تو چیخ اٹھے تھے کہ ہم یہ آیت تو بالکل نہیں ماننے دیں گے، یہ حد، یہ قانون تو بننے ہی نہیں ہم دیں گے. عورت تو صرف ایک کام کے لیے ہوتی ہے. اور آج اس کی زندہ مثال ہے کہ آپ یورپ میں کہیں بھی چلے جائیں، یہودیوں میں سب سے زیادہ اپنی ہی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں اپنے گھروں کے بیک یارڈ میں دفنایا ہوا ہے. آج آپ کہیں جا کے تعلیم حاصل کریں،
وہاں سیکس کو، مرد عورت کے تعلق کو کسی نہ کسی طریقے سے تعلیم کا حصہ بنایا جاتا ہے. یہ نہیں کالج لیول پہ، پرائمری اسکول سے بنایا جاتا ہے. اور بتاتے کیا ہے کہ ہم پریکاشنلی انہیں باقاعدہ معصوم بچوں کے ذہنوں پہ ظلم کرتے ہیں، ویڈیو دکھاتے ہیں. یہ پرائمری اسکول سے ہوتا ہے. اور ان کا دکھانے کی وجہ کیا ہے؟ جی ہم انہیں بتاتے ہیں پریکاشنلی اگر کوئی ریلیشن رکھیں تو پریکاشنلی رکھیں. اصل میں یہی وجہ ہے ان کی اس ظلم کی وجہ سے آج یہود و نصارہ کے پاس انفرادی طاقت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. انہوں نے ٹیکنالوجی کا آپ لوگوں پہ ایک روپ ڈالا ہوا ہے. کیوں ان کے پاس نوجوان نسلیں نہیں ہیں؟ جو ہیں بھی تو وہ دماغی طور پہ ریٹارٹیڈ ہے زیادہ. ان کے دماغ ہیلتھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ڈی این اے خراب کر لیا ہوا. انہوں نے پھر ایک اس کا یہ بھی شگوفہ کہ کزنوں میں شادیاں نہ کرو کہ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. یہ بتاؤ بچے تب معذور پیدا ہوتے ہیں جب اپنی ماں سے زیادتی کرتے ہو، جب اپنی بہنوں سے زیادتی کرتے ہو، جب اپنی بیٹیوں سے زیادتی کرتے ہو اور انہیں مار دیتے ہو. تمہارا ڈی این اے تب خراب ہوا ہوا ہے. کزن کے ساتھ شادی کرنے کا سورہ احزاب، تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں، تمہاری چچاؤں کی بیٹیاں، تمہارے ماموں کی بیٹیاں تم پہ حلال کر دی گئی ہیں. جب کزنز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، آج میڈیکل کے کو جواز بنا کے اللہ کی حدود کو وہاں توڑا جا رہا ہے کہ کزنوں سے شادیاں نہ کریں. ادھر بہن بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. کلمہ پڑھتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیروی کرتے ہو یہود و نصارہ کی. دھوکہ دیتے ہو اللہ کے ان بندوں کو، دھوکہ دیتے ہو مسلمانوں کو. مسلمانوں یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم نے قرآن کو اس طرح نہیں پڑھا، تم نے قرآن کو اس طرح نہیں لیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، جس طرح رسول نے تبلیغ کی. پاکستانیوں 1,24,000 پیغمبروں نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ ٹیکنالوجی پہ نہیں، مسجد پہ نہیں کی، کردار پہ کی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تو حیوان ہوتا ہے، اسے تربیت کے ساتھ، علم کے ساتھ اسے انسان بنایا جاتا ہے. اور انسانیت کے پھر اعلیٰ درجے پہ پاکی تقوی اختیار کر کے متقی بن کے اعلیٰ درجے پہ وہ جاتا ہے تو مسلمان بنتا ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا کلمہ پڑھنے سے رسول سے محبت کرو، رسول کی نافرمانی کرو، رسول کی تبلیغ کی بے حرمتی کرو، پر رسول سے تم محبت کرتے ہو؟ محبت کا تو تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کی پیروی کرو. پورے قرآن میں کہیں رسول سے محبت، اللہ سے محبت کرنے کی آیت نہیں آئی. ہاں ایک جگہ آیت آئی ہے سورہ عذاب میں، 33ویں سورہ میں، رسول 33ویں سورہ میں نہیں، سورہ شورا میں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، بس میرے اکبرا سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، یہ میرا اجر رسالت ہے. لیکن رسول سے محبت کریں، رسول سے فرما برداری کرو، نافرمانی کی تو دوزخ دوں گا. میرے نبی کی تم نے نافرمانی کی تو میں دوزخ دوں گا. رسول جو کہتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا. رسول ان سے کہہ دو، سورہ نساء، یہ جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں نا اور پیشی کرتے، سرکشی کرتے ہیں، ان پہ جہنم واجب کر دی گئی ہے. انسان خواہشوں کی پیروی کرتے، سرکشی کرتے ہوئے زنا بھی کر جاتا ہے، چوری بھی کر جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے تم نے زانیوں کو اپنے جرنل بنا لیا، جنہوں نے قوم کی ماں باپ بجا اعظم سواتی کی، جسے اللہ نے پردوں میں جس رشتے کو رکھنے کا حکم دیا، فرشتوں کو بھی کہا کہ میاں بیوی اپنے بستے پر ہوں تو ان کے کاندھوں سے اتر جاؤ. تمہارے شیطان سخت جرنلوں نے ان کی ویڈیو بنا کے ان کے بچوں کو دے دی. ان کے بچوں سے تو اللہ نے ان کا پردہ رکھا تھا اس رشتے کا. تمہارے حکمران بد کردار، کرپٹ نون لیگز پیپلز پارٹی جو کہ ویڈیو بنا کے کنٹرول کرتے نظر آتے ہیں. زرداری جو ہر معصوم کو سندھ کے قتل کرتا اور ڈکیتی کا اس نے وہاں کلچر بنا دیا، اسے تم اپنا لیڈر مانتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء میں، جو اچھائی کا ساتھ دیتا ہے وہ اچھائی کے اجر میں سے حصے دار ہے، جو برائی کا ساتھ دیتا ہے وہ برائی کی سزا میں حصے دار ہے.
اپنا کیوں عذاب بڑھاتے جا رہے ہو؟ بے لذت قسم کے گناہ جن کا تمہیں فائدہ نہیں ان حکمرانوں کو ہے۔ اور پاکستانیوں، نون لیگ حکومت جب بھی آئی، اس پارٹی کو کل عدم قرار دیا جائے۔ یہ جب بھی آئی اس نے اسلام پہ اور پاکستان پہ حملہ کیا، اس کا وجود صفحے ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ پچھلی حکومت میں نون لیگ کی 2013 کی حکومت میں 2016 کو نواز شریف کی حکومت نے پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس کیا کہ وزراء کے حلف سے ختم نبوت کا اعتراف ختم کر دیا جائے، یہ جملہ مٹا دیا جائے، جس پہ شیخ رشید نے آواز اٹھائی اور ایک مجاہد نے اس کے منہ پہ جوتا جلسے میں جا کے مارا، جس کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ اب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے پہلے مریم نواز نے بہت ساری بےہودہ باتیں کی، اسلام پہ حملے کیے، قرآن کے منافی ابھی اس نے ایک کہا تھا کہ یہاں تو اللہ پہ یقین کرو یہاں اور حساب ڈار پہ، اور تب آتا ہے جب دو چیزیں پیرالل ایک برابر کی ایک مقام کی ہوں۔ نعوذ باللہ اس نے حساب ڈار کو اللہ کے برابر کر دیا، کوئی صاحب ایمان نہ بولا۔ پھر اس کے خاوند نے کہا کہ کس نے کہا ہے نکاح کے میاں بیوی کے رشتے کے لیے، تعلق کے لیے نکاح ضروری ہے؟ پھر انہوں نے نیب کا قانون ایسا بنایا جو قرآن کے منافی ہے کہ چور کو ثبوت دینے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جو ہماری چوری پکڑے گا وہ ثبوت دے گا۔ کیسا مذاق ہے، قرآن کی حدود کے بالکل خلاف جائے۔ اب اس سے پہلے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کروانے کا ڈرامہ رچائے رکھا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے۔ آج پاک رشتے، ہماری خاندانی اکائی جو ہمارے معاشرے کی، اس پہ حملہ ہو رہا ہے۔ آج قوم کی بیٹی بہن پہ حملہ ہو رہا۔ کیوں؟ جو زائنسٹ، جو گروپ اسلام دشمن گروپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو فنڈنگ کر رہے ہیں، جنہوں نے انہیں بھوکے کتے بنا دیا ہے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں یہ اسلام میں ان کے اعلی کار لوگ ہیں، یہ اصل میں مسلمان نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں عملوں سے پہچانیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبت، کیسی محبت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا کہ ایک خوبصورت حسینہ کے طور پر زلفوں والا رسول، کالے امامے والا رسول، کملی والا رسول، اونچے پانچا کرنے والا رسول، کھجور کھانے والا رسول، رسول کے عدل سے رسول کو انٹروڈیوس نہیں کروایا جا رہا، رسول کے علم سے انٹروڈیوس نہیں کروایا جا رہا، حد تو یہ ہوگی رسول کی معراج کے سفر کو تسلیم نہیں کروایا جا رہا۔ یہ سب ایجنڈا اسلام دشمن، قرآن دشمن، اللہ کے دشمنوں کا ہے، جسے منافقین امت مسلمہ میں لانچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج میں پوچھتی ہوں مذہبی سامریوں سے کہ عثمانی صاحب آپ کہاں مر گئے ہیں؟ آپ کیوں آواز نہیں اٹھا رہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ خبر پھیل گئی ہے کہ بہن بھائی کے مقدس رشتے کی پامالی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کیوں آواز نہیں اٹھا رہے؟ طارق جمیل صاحب آپ کیوں نہیں؟ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ طارق مسعود صاحب آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ وہ ٹو ٹنگ قسم کا مولوی طریق لبیک، اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ جس نے یہ پرچہ بنایا ہے، جس یونیورسٹی کا ہے، اس یونیورسٹی کو بند کیا جائے، قانون کے دائرے میں لایا جائے اور اس بندے کو سرے عام پھانسی دی جائے۔ عدالتوں کی توہین ہوتی ہے، جرنلوں کی، لیکن میرے رب کی حدود کی توہین نہیں ہے۔ پاکستانیوں، اسلام کے نام پر یہ ملک بنا تھا، تمہارے ایمان کا امتحان ہے، اس پہ آواز اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے گھروں میں یہ گندگی پھیل جائے، اس سے پہلے ابھی تو ہو تو رہا ہے، بیٹیوں کے کپڑے، بیٹیاں باپ اور بھائیوں کے سامنے کپڑے چھوٹے چھوٹے پہن کے ٹھمکے لگاتی نظر آتی ہیں۔ کہاں تھا ہمارا یہ کلچر؟ اگر یہ ٹھمکے ہی لگانے تھے تو انڈیا سے الگ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ شرم و حیا کی دیواروں کو گرا دیا گیا۔
آپ اخیرلی حد کو چھو رہے ہیں، کہیں سیم سیکس شادی جو ہے ممنوع نہیں ہے، لوط کے قوم والی برائی کو لانچ کر رہے ہیں، کہیں بہن بھائی کے رشتے کی پامالی کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں، اگر آپ لوگوں نے آواز نہ اٹھائی تو ترکی و شام میں جو زلزلہ آیا ہے، میرا رب رحمان و رحیم ہے، قرآن شریف میں فرماتا ہے ہم نے نافرمان بستیوں کو زلزلوں سے ہلاک کر دیا۔ کیا تم یہ اجڑی بستیاں دیکھتے نہیں؟ یہ بڑے نافرمان تھے۔ اللہ صرف ان کی بستیوں کو برباد کرتا ہے جو نافرمان۔ پہلے وارننگ دیتا رہتا ہے شاید، لیکن ایک اللہ کے میزان کی جب کوئی حد کراس کرتا ہے تو اللہ کا جلال جاگ جاتا ہے۔ اس سے پہلے تم لوگ زلزلے کی، آندھی کی، طوفان کے نظر ہو کے سب عبرتناک انجام کو پہنچو۔ ان حکمرانوں کے خلاف، اس یونیورسٹی کے ٹیچر کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اگر حکمران اور عدالتیں نہیں سنتی تو آپ لوگ ان کی عقلیں ٹھکانے کے لیے اس آواز کو بلند کرو جب تک وہ شخص گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے آواز نہ اٹھائی تو پھر اس زلزلے کا انتظار کرو اور اس انجام کو دیکھو جو ابھی ترکی میں ہو رہا ہے، جو شام میں ہو رہا ہے۔ میں نے شام کے بارے میں سنا تھا کہ شام میں جب جنگ تھی تو بچے جن کے ماں باپ مر گئے تھے، بچے ادھر ادھر خیموں میں تھے، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ یہ خبر اتنی پھیل رہی تھی کہ اس مصیبت میں بھی جب بچوں کے ماں باپ مر گئے ہیں، لاوارث بچے، ان کے ساتھ حیوان کچھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اور آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کی حدود اللہ کو قائم کیے بغیر ہی تمہیں جنت میں دیں تو پھر اللہ نے یہ وارننگیں کیوں دی ہیں؟ زنا کی سزا کیوں ہے؟ چوری کی سزا کیوں ہے؟ قتل کی سزا کیوں ہے؟ اس لیے یہ اللہ کی حد ہے۔ جو تمہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ بس کلمہ پڑھنے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، وہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، وہ مذہبی سامری ہیں، وہ لانچ کیے گئے ہیں۔ قرآن تم سے قیامت کے روز انہوں نے ہمیں کتنا کھولا۔ اللہ کہتا ہے ایک کتاب میں نے تمہیں دی ہے اور دوسری کتاب تمہارے گلے میں لٹک رہی ہے، میں ان دونوں کتابوں کو پیرالل رکھوں گا کہ تم نے کتنے عمل میری کتاب کے مطابق کیے، تم نے کتنی حدود اللہ کو قائم کیا، تم نے کتنی رسول کی فرما برداریاں کی۔ اگر اللہ نے حساب نہ لینا ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار نہ دے۔ اگر اللہ نے ہم سے حساب کتاب نہ لینا ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ قرار نہ دیتے۔ سورہ عذاب میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی طرح عدل کرو، ان کی طرح سخاوت کرو، ان کی طرح قرآن کی حدود اللہ کو قائم کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، ان کی طرح تقوی اختیار کرو۔ تو پاکستانی اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ہر اس آواز کو دبانا ہے، ہر اس جرم کے خلاف آواز اٹھانی ہے جو حدود اللہ سے ٹکرائے، جو سیرت نبی سے ٹکرائے۔ یہ آپ کی میری ایمانی تقاضا ہے۔ جہاد ہر مرد عورت پہ واجب ہے۔ عورت اپنے کلام سے، اپنے پردے سے جہاد کرتی ہے، مرد سرے میدان آ کے جہاد کرتا ہے۔ لیکن برائی کے خلاف اٹھانا جہاد سب پہ واجب ہے۔ امر بالمعروف کو رائج کرو، نہیں انل منکر کی منافی کرو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔